अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एक बार एक काफ़िला वहां आकर उतरा। उस काफ़िले में एक रकासा भी शामिल थी, जो एक रात बस्ती की महफिल मौसीकी में नाची तो ना जाने कहां से कलमाशा भी वहां आ धमका। उसने स्याह लंबा चोगा पहन रखा था, सर पर टोपी थी जिसने उसके चेहरे को भी तारीकी में छुपा रखा था। वो खामोशी से एक तरफ खड़ा अरफा का नाच देखता रहा। नाच ख़त्म हो गया, गीत थम गया। मौसीकी ने आखिरी हिचकी ली तो उसने अमीर कारवां से मुलाकात की। ये लड़की कौन है अमीर, रकी दो, उसने दबंग आवाज़ में पूछा। पेशावर रकासा है कलमाशा, अमीर उसका पुराना जानने वाला था। अक्सर उसके लिए कुछ न कुछ अजीब शय लाया करता था। बिक सकती है, कलमाशा ने पूछा। आज़ाद है कलमाशा, अमीर ने तारीकी में छुपे उसके चेहरे को देखने की कोशिश की। मैंने पूछा बिक सकती है, वो अजीब से लहजे में बोला। पूछना पड़ेगा, मगर कीमत की फ़िक्र ना करो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उससे कहो अपनी कीमत लगाए, मैं पूछ कर बताता हूँ, अमीर जल्दी से बोला। ये तुम्हारा हिस्सा है, कलमाशा ने सोने की डलियों से भरी हुई थैली अमीर की तरफ फेंकी, जिसे रकीदों ने हवा में ही लिपक लिया। तुम बैठो, मैं अभी आया। अमीर उसे खेमे में बिठाकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो लौटा तो अरफा उसके साथ थी। कलमाशा खेमे के वसत में तनावर दरख्त की तरह खड़ा था। अमीर ने अरफा को उसके सामने किया। कलमाशा अरफा का जवाब इनकार में है। क्यों? पहली बार किसी ने कलमाशा की कराहट सुनी। अमीर और अरफा दोनों ही लर्ज़ उठे। मैं एक आज़ाद रूह हूँ, मैं कैदी बनकर नहीं रह सकती, अरफा ने बड़ी हिम्मत से कहा। उसकी खौफज़दा नज़रें सर तपा चुगे में मलबूस कलमाशा के तारीकी में गुम चेहरे पर जमी थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो फिर नरम पड़ गया। मैंने सुना है तुम साहिर हो। अचानक अरफा ने माहौल बदल डाला। तो फिर? कलमाशा ने जवाबन सवाल किया। मैं एक साहिर के साथ रहकर क्या करूँगी? एक बीवी अपने शौहर के साथ क्यों रहती है, जिसका मैंने चेहरा नहीं देखा, जिसके बारे में मैं कुछ जानती नहीं, उससे शादी किस लिए करूं? वो झंझला सी गई। मेरा चेहरा देखोगी तुम? वो सर्द लहजे में बोला। क्या हर्ज है? वो लापरवाही से बोली। अब वो खौफज़दा नहीं लगती थी। चेहरा देखकर भी इनकार कर दिया तो? ये तो मेरी मर्जी है, तुम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती? और खेमा कलमाशा के खौफनाक कैकों से गूंज उठा। वो दीवानों की तरह हंस रहा था। ज़बरदस्ती? उसने फिर से कहा और मुसलसल हंसता चला गया। लगता था उस पर हंसी का दौरा पड़ गया है। अमीर और अरफा फिर से खौफज़दा हो गए थे। तुम कहती हो कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सुनो अरफा, वो एक लम्हे को रुका, फिर बोला तो उसकी आवाज़ में अजीब सी धमकी आमेज़ कड़क थी। मेरा तुम पर दिल आ गया है। तुम रक्स बहुत हेजान अंगेज़ करती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे महल में रानी बनकर रहोगी, सारी दुनिया से कट कर। अरफा ने फिर हौसला करके पूछा। हाँ, मगर वो ऐसी दुनिया है जिसमें जाकर तुम इस दुनिया का तस्वर भी ना करना चाहोगी। बोलो अब क्या कहती हो? मुझे सोचने का मौका दो। नहीं, मैं खुद सोच कर कुछ नहीं करता। तुम्हें मौका कैसे दूँ? जो करना है अभी करना होगा, जो सोचना है अभी सोच लो। अगर मैं इनकार कर दूं तो ठीक है, मैं तुम्हें हासिल फिर भी कर लूँगा, मगर फिर तुम भी बस्ती की दूसरी लड़कियों की तरह कभी ये ना मानोगी कि तुम स्याह महलाई थी, मुझसे मिली थी, और इसका मुझे अफसोस रहेगा। मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों से अलग रखना चाहता था। मैं अपनी माँ से मशवरा करना चाहती हूँ, अरफा ने बेसाख्ता कहा। माँ? ये कहाँ से आ गई? मैंने तो सुना था तुम अकेली हो, कलमाशा ने हैरत से कहा। कलमाशा अरफा की मुंह बोली। माँ के सिवा दुनिया में इसका कोई नहीं है। वो इस वक्त भी कारवां के साथ है। ये जहाँ जाती है वो इसके साथ रहती है। तो ठीक है, मगर शादी इसे करनी है, इसकी माँ को नहीं। उसका इससे क्या ताल्लुक? कलमाशा बिगड़ गया। मुझे एक बार उससे बात करने के लिए मौका दो कलमाशा, अरफा मिन्नत पर उतर आई। मैं तुम्हारी माँ को मुँह मांगी दौलत देने को तैयार हूँ, जा उससे बात करके आ। मैं यहीं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, जा। अरफा खेमे से निकली तो अमीर उसके साथ साथ था। सोने की थैली उसके जेब में थी।
جسے وہ ہر قیمت پر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے عرفہ کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑتا۔ اس کی آنکھوں پر اب زر کی تہ چڑھتی جا رہی تھی۔ خاصی دیر کے بعد امیر واپس لوٹا تو وہ اکیلا تھا۔ عرفہ کہاں ہے؟ کلماشا بے چینی سے بولا۔ اس کی ماں نے اسے روک لیا، وہ راضی نہیں ہے، رقیدوں نے سہم کر کہا۔ اور عرفہ؟ کلماشا دھاڑا۔ وہ تو پہلے ہی انکار۔ بکو مت۔ کلماشا کو پہلی بار کسی نے غصے میں دیکھا تھا۔ اس نے امیر کو دھکا دیا اور مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا خیمے سے نکل گیا۔ اسی رات عرفہ اپنے خیمے سے غائب ہوگی۔ اس کی بوڑھی ماں اسے پاگلوں کی طرح بستی بھر میں ڈھونڈتی پھری۔ وہ کسی سے کلماشا کا نام لے کر کچھ نہ پوچھتی تھی۔ یہ معاملہ صرف اس کے اور امیر کے درمیان راز تھا۔ صبح سویرے لڑکھڑاتی ہوئی عرفہ خیمے میں آئی تو اس کی ماں نے سر پیٹ لیا۔ پھر جتنے دن قافلہ وہاں رکا رہا، یہ معمول تھا کہ شام ہوتے ہی عرفہ غائب ہو جاتی اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے خیمے کے دکھائی دے جاتی۔ پھر قافلہ روانہ ہو گیا، مگر عرفہ اور اس کی ماں نہ جا سکیں، کیونکہ کلماشا ہر رات عرفہ کو بلانے کا کھیل ختم کرنے پر تیار نہ تھا۔ عرفہ کی بوڑھی ماں بے شک اس کی سگی نہ تھی، مگر اس نے ان بن ماں باپ کی بچی کو سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار سے پالا تھا۔ وہ اس کی حالت پر زار زار روتی تھی، خون کے آنسو بہاتی تھی۔ پھر ایک دن ان ماں بیٹیوں پر ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ عرفہ ماں بننے والی تھی۔ بستی والوں نے کلماشا کے خوف سے ان دونوں کو سیاہ محل کے ممنوعہ حدود کے پار ایک جھونپڑی بنا دی تھی اور ضرورت کی اشیاء خود ہی ان کو پہنچا دیتے تھے۔ تو مارو سردار نے کبھی کلماشا کے غضب کو آواز دینے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ حالات کو سمجھ رہا تھا اور اس نے بستی والوں کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ کوئی بھی کلماشا اور عرفہ کے معاملات کے درمیان آنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ان ماں بیٹی کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہ رہنے دیں۔ جس دن بستی پر یہ کھلا کہ عرفہ ماں بننے والی ہے، اسی شام ان کو کلماشا کا پیغام ملا کہ رات جشن منایا جائے۔ کلماشا کا حکم ٹالنے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ بستی کے چوپال میں اس وقت موسیقی کی محفل تھی۔ عرفہ اور اس کی بوڑھی ماں کلنگا اپنی جھونپڑی میں قیدیوں کی طرح منہ چھپائے پڑی رہیں۔ اس رات کلماشا نے عرفہ کو طلب نہ کیا۔ کلنگا ساری رات کسی عجیب سی زبان میں نہ جانے کیا جنتر منتر بدبداتی رہی۔ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بڑے زور سے فریاد کے انداز میں چیختی۔ عرفہ اس کی آوازوں کو سنتی رہی اور آنسو کے پیالے بھر بھر کے پیتی رہی۔ صبح ہونے کے قریب تھی جب عرفہ رفع حاجت کے لیے جھونپڑی سے باہر گئی۔ واپس آئی تو کلنگا جھونپڑی کے دروازے کی طرف منہ کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چراغ میں تیل کم پڑ رہا تھا، اس لیے اس کی روشنی بے حد مدھم ہو چکی تھی۔ عرفہ اندر داخل ہوئی تو دروازے میں ہی ٹٹک کر رک گئی۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بے حد خوفزدہ ہے۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں اپنے گھاس پھوس کے بستر پر جمی ہوئی تھی، جو بظاہر خالی دکھائی دے رہا تھا، مگر عرفہ کے اندازہ نگاہ سے لگ رہا تھا جیسے اسے وہاں کوئی دکھائی دے رہا ہو، کوئی عجیب اور دہشت زدہ کر دینے والا وجود۔ کلنگا نے اسے دیکھا، اس کی حالت کا جائزہ لیا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے عرفہ کی نگاہوں کے تعاقب میں اس کے بستر کی طرف دیکھا جو خالی تھا۔ عرفہ کیا بات ہے بیٹی؟ وہ کہتے ہوئے اٹھی اور جواب میں عرفہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ فرش پر گرتی چلی گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دہشت سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کلنگا میری بیٹی کہہ کر آگے بڑھی اور بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر اس کے بستر پر لا ڈالا۔ اچانک بستر پر جیسے زلزلہ آ گیا۔ کلنگا گھبرا کر چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ پھر یوں لگا جیسے کسی درندے نے چیختے جھنگاڑتے ہوئے عرفہ کے جسم کو اٹھا لیا ہو۔ خراٹوں اور غیر مرئی آوازوں کے شور میں عرفہ کا بدن بستر سے بلند ہوا اور کسی نادیدہ وجود کے ہاتھوں پر جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ کلنگا خوفزدہ ہونے کے باوجود ممتا کو نہ دبا سکی، چیختی ہوئی باہر کو دوڑی، مگر صبح کاذب کے اندھیرے میں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ہر طرف ایک ہولناک سناٹا تھا اور کلنگا کی بوڑھی چیخیں، جن کے جواب میں ہوا کا شور بھی نہ ابھرا۔ بوڑھی کلنگا نیم پاگل ہو گئی۔ پہلے تو اسے ایک عذاب کا سامنا تھا کہ ہر رات عرفہ کو کلماشا سیاہ محل میں اٹھوا لیتا تھا، اب عرفہ سرے سے ہی غائب ہو گئی تو اس کی رہی سہی ہمت اور حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ اگلی دوپہر کو پاگلوں کی طرح دوڑتی اور چلاتی ہوئی سیاہ محل میں جا گھسی،
محل کے حال کے باہر اسے عرفہ کی وہ مالا گری پڑی ملی جو وہ ہمیشہ اپنے گلے میں پہنے رکھتی تھی۔ کلنگا نے وہ مالا اٹھائی اور اس کے موتیوں کو بار بار چوما۔ محل کے ہر دروازے پر عرفہ کو آوازیں دی، کلماشا کی منتیں کی، مگر جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ دیوانی کلنگا شام تک وہاں آوارہ ہواؤں کی طرح چکراتی رہی اور بالآخر ناکام و نامراد لوٹ آئی۔ اس کی عرفہ کو زمین نگل گئی تھی نہ آسمان۔ اسے یقین تھا کہ وہ کلماشا کے سحر قدے میں قید ہو گئی تھی۔ اب کلنگا کو صرف ایک ہی کام تھا، وہ دن رات عرفہ کی سفید مالا کو ہاتھ میں لیے بستی بستی گھومتی رہتی، مگر شام ہوتے ہی واپس کیلاش لوٹ آتی۔ سیاہ محل کی باڑ کے پار وہ اپنی جھونپڑی کے باہر یوں بیٹھ جاتی کہ اس کا چہرہ سیاہ محل کی طرف رہتا، پھر وہ ساری رات یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزار دیتی۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کی عرفہ ضرور لوٹ آئے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ عرفہ کی مالا تھامتی اور اسے تلاش کرنے بستیوں اور جنگلوں میں نکل جاتی۔ یہ ایک پاگل ماں کی تلاش تھی جس کا کوئی اختتام نہ تھا، کوئی سمت نہ تھی اور کوئی کنارہ نہ تھا۔ بستی اس واقعے کو آہستہ آہستہ بھول گئے۔ کلنگا کی دیوانگی ان کے لیے معمول کی بات بن گئی۔ پھر ایک دن بستی والوں نے دیکھا کہ کلنگا بھاگتی ہوئی مرکزی بازار کے چوراہے میں آئی اور چبوترے پر چڑھ گئی۔ بستی والوں، سنو، ادھر آؤ، سنو، میری بات غور سے سنو، میری بیٹی عرفہ اب کبھی نہیں آئے گی، وہ کبھی نہیں آئے گی، مگر میں اس کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دوں گی، میری بات غور سے سنو۔ بستی والے اس کی عجیب و غریب باتوں کے عادی ہونے کے باوجود محسوس کر رہے تھے کہ آج اس کی بات میں کچھ نیا ضرور ہے۔ وہ اس کے گرد جمع ہوتے چلے گئے۔ کلنگا اپنے جسم پر جھولتے چتھڑوں سے بے نیاز عرفہ کی سفید مالا کو لہرا کر کہہ رہی تھی، سنو بستی والو، میری عرفہ کے بعد اب تمہاری بیٹیوں کی باری ہے۔ پہلے تو وہ واپس آ جاتی تھی، اب جو جائے گی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان کو سنبھال کر رکھو، ان کی حفاظت کرو۔ مگر تم ان کی حفاظت کیسے کرو گے؟ میں عرفہ کی حفاظت نہیں کر سکی، تم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیسے کر سکو گے؟ میں اپنی عرفہ کی واپسی کی آس میں یہاں رکی ہوئی تھی، مگر رات مجھے پتہ چلا گیا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اس لیے اب میرا یہاں رکنا بیکار ہے۔ تم سے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب تم جانو اور کلماشا اور اس کا سحر۔ کلماشا خود بھی غلام ہے بستی والو، وہ بھی کسی کا غلام ہے، غلام۔ لو میں چلی، عرفہ آسمان والا تیری حفاظت کرے بیٹی، ایک دن میں تجھے ضرور چھڑا لوں گی، تجھے اس قید سے نکال کے لے جاؤں گی، مگر کب؟ وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی چبوترے سے اتری اور ایک طرف بھاگتی چلی گئی۔ بستی والے احمقوں کی طرح اس کو دیکھتے رہے اور وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کا رخ سیاہ محل کی طرف تھا۔ اس دن کے بعد واقعی ایک نیا سلسلہ چل نکلا۔ بستی کی نوجوان لڑکیاں غائب ہونے لگیں۔ ہر دوسری رات ایک عورت یا لڑکی غائب ہو جاتی۔ پہلے تو لڑکیاں لوٹ آتی تھیں، مگر اب جو غائب ہوتی اس کا وجود ہی ناپید ہو جاتا۔ کلنگا نے ٹھیک کہا تھا، بستی میں خوف و ہراس پھیلتا چلا گیا۔ توماروں نے بارہا کلماشا سے سیاہ محل جا کر ملنے کی کوشش کی، صدائیں دیں، دستکیں دیں۔ وہ بستی والوں کو ساتھ لے کر کئی بار وہاں گیا، مگر لگتا تھا سیاہ محل ہمیشہ کے لیے خالی ہو چکا ہے۔ اس کا کوئی دروازہ نہ کھلا، جواب میں کوئی صدا نہ سنائی دی۔ آہستہ آہستہ جب مایوسی انتہا کو پہنچی اور لڑکیوں اور عورتوں کے غائب ہونے کے واقعات میں تسلسل برقرار رہا تو لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنے لگے۔ چند ہفتوں میں بستی ویران ہو گئی اور سیاہ محل زمانے کی دست برد کا شکار ہونے کے لیے تنہا، اداس، وحشت زدہ سا کھڑا رہ گیا۔ آج اس داستان اور سیاہ محل کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، مگر کبھی کبھی تاریک راتوں کے سناٹے میں کلنگا کی دردناک چیخیں ہواؤں کے دوش پر یوں سنائی دیتی ہیں جیسے وہ عرفہ عرفہ پکار رہی ہوں، اور جواب میں سوائے خزاں رسیدہ پتوں کے زمین پر گرنے کی اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ فاروقی کی آواز تھم گئی۔ کمرے میں قائم سحر آلود فضا نے دم توڑ دیا۔ سیراب، شمع اور شمروز چونک پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھا اور انہیں محسوس ہوا کہ سب لوگوں کے چہرے ستے ہوئے ہیں۔ ہر چہرے پر اداسی اور ویرانی کی ایک لہر کروٹیں لے رہی ہے۔ فاروقی نے کاغذات سمیٹ کر لفافے میں رکھے اور دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کیسی خوفناک کہانی ہے، شمع نے خوف سے کہا۔ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے مسز سیراب،
फारूकी ने उंगलियां चटकते हुए कहा, एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में अब तो एक से ज़्यादा सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं।